अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वॉइस ऑफ लाइब्रेरी के तमाम देखने और सुनने वालों को हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा जो चैनल वॉइस ऑफ लाइब्रेरी है ये पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं जिनकी सर्विसेज इस शोबा के लिए फ़कीदुल मिसाल है, तो हम उनके इंटरव्यू करते हैं। तो आज हमारी जो मेहमान शख्सियत आज हमारे साथ है वो यकीनी तौर पे किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब आज हमारे साथ होंगे। तो आज हम उनसे अपने प्रोफेशनल के हवाले से गपशप मारेंगे, डिस्कशन करेंगे, उनकी कोई पर्सनल जो लाइफ है उसको भी थोड़ा बहुत खंगालेंगे ताकि जो आने वाली नई नस्लें हैं वो हमारी फील्ड के अंदर काम करने वाले अफराद से वाकिफ हो, उनके बैकग्राउंड से भी जान सके, उनके बारे में कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे, क्या करते थे और उनकी एफर्ट्स क्या थी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपको वॉइस ऑफ लाइब्रेरी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सर खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, माय प्लेजर। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारा जो बुनियादी सवाल है वो आपके बारे में हम जानना चाहते हैं कि सर आपका ताल्लुक कहाँ से है, किस शहर से है, किस फैमिली से है और आपकी इब्तदाई जो तालीम थी वो कहाँ से थी? जी जैसा मेरा बेसिकली आई बिलोंग टू फैसलाबाद। फैसलाबाद के आउटस्कर्ट पे एक गांव है, गांव होता था किसी वक्त, अब तो वो शहर का हिस्सा बन गया है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी। उसको मानावाला कहा जाता है, जिसको छोटा मानावाला भी कहते हैं क्योंकि एक बड़ा मानावाला जो है वो शेखुपुरा के पास है। तो आई बिलोंग टू दैट एरिया। और हमारी फैमिली जो है वो बेसिकली तो माइग्रेटेड फैमिली है और जलंधर की साइड से हम इंडिया से बिलोंग करते थे। तो मेरे दादाजी जो थे वो उधर से पार्टीशन हुई है तो माइग्रेट किया और फिर जो है वो पहले हमारे जो बाकी अजीज हैं सारे वो उधर मियां चंदू के पास हैं। और कुछ तकरीबन 40 इयर्स बैक 40-45 इयर्स बैक जो है वो मेरी फैमिली जो है, मेरे दादाजी की फैमिली और मेरे फादर की, वो मूव करके इधर फैसलाबाद में, तो वहीं से बिलोंग करता हूँ। और मेरी जो अर्ली स्कूलिंग है बेसिकली उसी एरिया से, और जिस तरह ट्रेडिशनल उस वक्त स्कूल होते थे तो उसी में ही जो गवर्नमेंट के स्कूल्स थे वहीं से मेरी सारी स्कूलिंग है, प्राइमरी स्कूल और देन जो है वो फिर हाई स्कूल। इवन जो मेरा स्कूल था वो उस वक्त बिल्कुल नया बना था, जब 6th में हमने वहाँ हाई स्कूल जो था उसमें एडमिशन लिया, तो साथ साथ बनता रहा, साथ साथ जो है वो हमारी क्लासेस चलती रही। और जो मेरी इंटर है मेरा वो फैसलाबाद के इस्लामिया कॉलेज से। देन मेरी ग्रेजुएशन जो है वो तो मेरी ग्रेजुएशन जो है वो जो गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद है, जो अब जीसी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से है। और 95 में मैंने ग्रेजुएट किया और देन 96-98 का मेरा सेशन है पंजाब यूनिवर्सिटी में। और मेरी पीएचडी जो है वो 2011 में कंप्लीट हुई पंजाब यूनिवर्सिटी से ही। और हमारे साथ साथ जो थे वो डॉक्टर खालिद साहब और डॉक्टर कमर अमीन साहिबा से मैंने पढ़ा। और जो मेरी पीएचडी की सुपरवाइजर थी वो प्रोफेसर डॉक्टर कमर अमीन साहिबा है। और मेरा पोस्ट डॉक जो है एज ए फुल ब्राइटर वो स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क एट बफलो से, जो कि 2018 में कंप्लीट हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, तो आपने इस फील्ड का इंतखाब कैसे किया? लाइब्रेरी साइंस के अंदर आप कैसे आए? किसी के कहने पे आए या खुद बाय चॉइस इस फील्ड को आपने अडॉप्ट किया और आज आप जिस स्टेज पे हैं क्या उससे आप मुतमईन हैं? जी, ये बेसिकली जो चॉइस है जी, ये मैंने जब ग्रेजुएशन की है 95 में पास आउट हुआ, जो हमारा रिजल्ट आया, तो उस वक्त सिचुएशन ये थी कि एक तो क्योंकि एनुअल सिस्टम चलता होता था उस वक्त, तो रिजल्ट आने में खासा टाइम लगता था, तकरीबन मंथ्स लग जाते थे। और फिर यूनिवर्सिटी जो पंजाब यूनिवर्सिटी थी उसमें एडमिशन में भी काफी टाइम लगता था, उसमें भी बहुत से तो तकरीबन जो है वो ऑलमोस्ट आप समझिए कि 7-8 महीने जो थे वो आपके इस तरह गुजरते थे। जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो मेरे फादर के एक दोस्त थे जो कि मेडिकल डॉक्टर थे, और वो जो वापडा का हॉस्पिटल है उसमें वो एमएस भी रहे, लाहौर में भी रहे, उसके जो हॉस्पिटल के हॉस्पिटल के फैसलाबाद में भी रहे। तो उनके साथ वालिद साहब का कुछ तारफ था, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम फारग होते हो तो किसी वक्त डॉक्टर साहब के पास चले जाया करो। तो मैं उनके साथ एंगेज हो गया। और वो मेरा टाइम जो है, जो मैं समझता हूँ कि वो बड़ा एक शानदार टाइम है,
کیونکہ ان ڈاکٹر صاحب نے پھر مجھے بہت سارے اس وقت جو کلاسک لٹریچر تھا، آلدو کہ مجھے پہلے بھی پڑھنے کا شوق تھا، پہلے کے سینس میں کہ اس وقت اس طرح آپ نے سنا ہوگا تو وہ اس وقت آنا لائبریریز تو نہیں تھی، مگر ہمارے پاس جو تھا ہماری کمیونٹی میں جو کہ آلدو کے گاؤں تھا، ایک بک اسٹور تھا، اور لوکلی ہمارے ساتھی جو محلے دار تھے بنایا ہوا تھا جی. تو اس میں جو تھا وہ پہلے بھی شوق تھا، کیونکہ وہ جس طرح میں ذکر کر رہا تھا وہ بک اسٹور، تو وہاں ایک لائبریری بھی اس نے بنائی ہوئی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت وہ انیشلی ₹1 اور بعد میں ₹2 لیتا تھا 24 آورس کے لیے. کوئی بک آپ نے لینی ہو یا آپ نے کوئی ڈائجسٹ، تو مجھے اس وقت جاسوسی ڈائجسٹ، سسپینس ڈائجسٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران سیریز ہوتی تھی، ملتان کے مظہر کلیم صاحب شاید تھے ان کا آتھر، اگر میں نام مس نہیں کر رہا، تو وہ پڑھنے کا بڑا شوق تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت ساری اردو کے ناول جو تھے، اس قسم کا لٹریچر جو تھا وہ بھی پڑھتا رہا. اچھا، وہ جب ان ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں اٹیچ ہوا تو پھر وہاں بہت ساری چیزیں پڑھی. محمد حسین ہیکل کو کمپلیٹ اس کا جو وہ چیزیں پڑھی، اور اس طرح کی بہت ساری. تو انہوں نے جب میں ڈیسیژن لے رہا تھا کہ مجھے آگے کیا کرنا چاہیے، آگے کس پروفیشن میں جانا چاہیے، کون سا سبجیکٹ چوز کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نا ذرا ایگریکلچر یونیورسٹی میں لائبریری میں جائیں. اس وقت جو چیف لائبریرین تھے، اگین آئی ایم مسنگ دا نیم، بڑے مشہور وہ چیف لائبریرین رہے ہیں، کافی سینئر ہیں ہم سے، تو ان کے پاس بھیجا. اچھا، جب میں وہاں گیا تو وہ چیف لائبریرین صاحب تو وہاں نہیں تھے، ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، تو مگر میں نے لائبریری وزٹ کی اور مجھے بڑا اچھا لگا، کیونکہ شوق بھی تھا کتابیں کو پڑھنے کا بھی تھوڑا بہت، تو وہ اس میں ایک اچھا لگا کہ چلو ایک اچھا پروفیشن. تو دین جب میں پنجاب یونیورسٹی میں آیا ہوں تو میں نے یہاں آ کے، تو میری پہلی چوائس جو تھی وہ LISC تھی، لائبریری سائنسز اس کے تھے، تو اس میں اپلائی کیا، اور ساتھ جو تھا احتیاطی طور پہ ایجوکیشن میں بھی، ایلیمنٹری میں اور میرا خیال ہے سیکنڈری ایجوکیشن میں وہ بھی ماسٹرز میں اپلائی کر دیا. اور جب وہ میرا اس میں ایجوکیشن میں بھی آ گیا تو مگر لائبریری سائنس میں جب آ گیا تو میں نے اور آئی جوائنڈ اٹ، میں نے اس پروفیشن. اچھا، جب کوشچن کا دوسرا پہلو ہے کہ میں کتنا سیٹسفائی ہوں، آیا ویری مچ سیٹسفائی، اور بہت میں سمجھتا ہوں اللہ کا شکر ہے میں نے پروفیشن میں ناٹ اونلی ایز اے ٹیچر بلکہ ایز اے پروفیشنل بھی پاکستان کے جو پریمیئر انسٹیٹیوشنز تھے ان کو GC یونیورسٹی ہے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے ساتھ کیا، اور نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد کو بھی، USA کا بھی کنسلٹنٹ ڈفرینٹ پروجیکٹس میں ایز اے لائبریری ٹیکنالوجی کنسلٹنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ آرکائیو کے پروجیکٹ. تو ٹیچنگ میں 2011 سے میں انگیج ہوں فارملی اور ایز اے پرماننٹ ٹیچر. تو اس میں سرگودا یونیورسٹی کو بھی سرو کیا 1.5 ایئر آلموسٹ ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر، اور دین جو ہے پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب، آپ نے پاکستان کے اندر مختلف اداروں میں آپ نے جو ہے وہ ایجوکیشن لی، آپ نے باہر سے بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے، تو پاکستان کی تعلیم اور باہر کی ایجوکیشن میں کیا ڈفرینس پایا ہے آپ نے، کہ وہاں کی جو ایجوکیشن ہے اور اس کو پاکستان کے حوالے سے اگر موازنہ کریں تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں سر؟ بیسیکلی ایجوکیشن کے کئی لیول ہیں. لائک اگر آپ دیکھیں اسکولنگ ہے، کالج لیول ہے، اور پھر جو ہے ہمیں نظر آتا ہے یہ ہائر ایجوکیشن ہے. جہاں تک کمپیریزن کی بات ہے تو میرا خیال ہے کمپیریزن جو ہے نا وہ کئی طرح سے، کئی پہلو ہیں اس کے. ہم پیچھے ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم پیچھے کھڑے ہیں اور وی آر لیگنگ بیہائنڈ، مگر اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز، فائنانس از موسٹ امپورٹنٹ. آپ اوور آل ہی دیکھ لیجئے کہ پاکستان کا کتنا GDP جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے اویلیبل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ فار ایگزامپل ہمارا کریکولم جو ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اتنا زیادہ بہت زیادہ ایشو نہیں ہوتا، اسپیشلی سیمیسٹر سسٹم میں. لائک ہم ہائر ایجوکیشن کی بات کریں تو
اس میں ہمارے پاس ٹیچرز کے پاس پروویژن ہوتی ہے, ہم اس کو اپڈیٹ بھی کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اس میں کوئی اتنا. سیکنڈ جو ہے وہ جہاں تک اسکول لیول کی بات ہے, تو وہاں مجھے لگتا ہے, میری ذاتی اوپینین یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ انگلش لینگویج پہ بہت زیادہ فوکس ہیں, تو اس وجہ سے کریٹیوٹی جو ہے بچوں کی, اسپیشلی جو ہمارے بچے جو گورنمنٹ اسکول بھی پڑھتے ہیں, تو ان کو جو ہے نا وہ اس طرح ہم پالش نہیں کر پاتے. اور پلس جو ہے کہ جو میرے خیال میں جو بڑا ہے وہ ٹیچرس اسپیشلی اسکول لیول پہ ٹریننگ اور فیسلٹیز اور سہولتیں جو ہیں وہ دستیاب نہ ہونے سے یا ان کی کمی ہونے سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ اوور آل امپیکٹ کرتی ہیں ہمارے پورے ایجوکیشن سسٹم. اور سیکنڈ یہ بھی دیکھیے کہ ناٹ اونلی کریکولم تو ایک سائڈ ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری اسکولس کا جو ان کو سپورٹ جو کمیونٹی کی طرف سے آنا چاہیے وہ بھی نہیں ہے. اور کو کمیونٹیز جو ہیں they are not very much concerned or they are not very much connected with the development of their schools, nearby schools. اور overall آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو ہے پرائیویٹ اسکولنگ شروع ہو گئی ہوئی ہے وہ کافی دیر سے, تو اس میں ڈفرینٹ سینیریو ایمرج ہوتا ہے. الٹیمیٹلی کچھ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ فنڈس دستیاب نہ ہونے سے, کمٹمنٹ نہ ہونے سے, ٹیچرس کی ٹریننگ نہ ہونے سے, ٹیچرس کو یا ایجوکیشن کو جو سپورٹ سسٹم ہے آئیدر وہ کمیونٹی کی سائڈ سے ہو یا ڈپارٹمنٹ کی سائڈ سے ہو, ایجوکیشن منسٹری یا جو ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹس ہیں گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس, ان کی طرف سے نہ ہونے کی وجہ سے پھر ہمیں بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو الٹیمیٹلی ایجوکیشن میں ہم خاصی حد تک جو ہے نا وہ پھر یہ جو محرومیاں ہیں وہ اسی طرف ہی ہمیں آ رہی چلی جاتی. جی ڈاکٹر صاحب, بالکل آپ نے بہت زبردست یہ بات کی ہے کہ واقعی ہماری جو اسکولنگ ایجوکیشن ہے اس میں یہ جو کلاس انگلش کا ہے یہ بڑا ایک اہم رول ادا کرتا ہے, اور آگے جا کے فردر بھی وہی ایشو جو ہے وہ بار بار بچوں کو لینا پڑتا ہے. تو سر اچھا آپ بتائیے گا, آپ ماشاءاللہ اس جاب کے اندر اس فیلڈ میں جو آپ نے ایجوکیشن تو آپ نے لے لی, اس کے بعد پھر یہ جو جابس کا سلسلہ آپ کا کہاں سے شروع ہوا اور آج کل آپ کس پوسٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں سر؟ جی میں نے مجھے یاد ہے کہ جب میں ماسٹرز کر رہا تھا تو 96-98 کا میرا سیشن تھا, اور اس میں نے اپنے ڈیورنگ ماسٹرز جو ہے وہ ایک تھیسس کیا تھا میڈیکل لائبریریز آف لاہور, جو کہ ایک اسٹیٹس سروے تھا, ڈاکٹر خالد صاحب نے اس کو سپروائز کیا تھا. اور میری پہلی جاب جو تھی وہ جب میں سیکنڈ ایئر میں تھا, جس کو ماسٹرز کہتے تھے, کیونکہ اس وقت فرسٹ ایئر پہ ہوتا تھا وہ ڈپلوما تھا. تو جو سیکنڈ میرا ایئر تھا ماسٹرز کا, اسی میں ہی سسٹم تھا. تو ایک یہ جو شریف میڈیکل سٹی ہے وہاں پر یہ نیا بننا شروع ہوا تھا, تو وہاں ایک نرسنگ کی لائبریری, اس کا پروجیکٹ جو تھا وہ مجھے ملا, اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے ریفر کیا, تو وہاں میں نے آٹومیٹ کیا اس لائبریری کو. وہ آپ سمجھیے کہ ایک سب سے پہلا جو تھا نا میری ایک جاب تھی, آلدو میں اس وقت اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں کیونکہ اس وقت ایک سافٹ ویئر ہوتا تھا لیمپ کے نام سے, لائبریری ایجوکیشن اینڈ مینجمنٹ پروگرام, جو PLA نے ڈیولپ کیا تھا, CDS ISIS جو یونیسکو کا ڈیٹا بیس تھا, اس کو یوز کیا, اور وہاں کی لائبریری جو تھی, جو نرسنگ اسکول کی لائبریری تھی, اس کو میں نے آٹومیٹ کر دیا. اور 98 میں جب میرا ایگزام ہوا, جسٹ آفٹر 15 days آف ایگزام, اور ابھی اس کو کافی مہینوں بعد آتا تھا, کالج ہے ایک شادمان میں لاہور میں, ان کا ایک انسٹیٹیوٹ بنا وہ جو MBA وغیرہ کے لیے اور MCS کے لیے انہوں نے ایک بنایا, یہ مسلم ٹاؤن نہر کے پل کے پاس. تو اس میں مجھے لائبریرین کی پوزیشن مل گئی, اور میرے ساتھ جو تھے ایون میرے 2 کلاس فیلو تھے جو کہ میری ٹیم کا حصہ تھے, اور مجھے ان کا انچارج بنا دیا گیا. اور وہاں ہم نے لائبریری جو ہے نا وہ انسٹیٹیوٹ اوپن ہی ہوا تھا, تو انہوں نے پہلے لائبریری اسٹاف کو ہائر کر لیا. تو لائبریری جو تھا وہ آپ سمجھیے کہ A سے لے کے تو Z تک مجھے کام کرنے کا موقع
ہوا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اپنے ہاتھ سے لگایا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مینیجر ہمیں پتا ہوتا تھا کہ جو آپ کا لائبریری کا سپورٹ اسٹاف ہے اگر وہ اسپائل بھی لگائے گا بک کے تو 1 گھنٹے میں کتنے لگیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس قسم کی جو چیزیں ساری لائبریری بنائی اور اس کو کلاسیفیکیشن کیٹالاگنگ اس کے ساتھ ساتھ جو تھا یہ آڈیو ویڈیو ویڈیو پلیئرز ہوتے تھے اور آڈیو پلیئرز جو پرانے والے ٹیپ ریکارڈرز ہوتے تھے وہ بھی ہم نے کلیکشن ڈیولپ کیا اور وہ ایک میرا پہلے. اس کے بعد میری جو فارملی اگر میں دیکھوں کہ پروفیشنل جس طرح ایک اچھا انسٹیٹیوٹ جی سی یونیورسٹی میں نے 2000 میں جوائن کیا. اس وقت یہ کالج سے یونیورسٹی بن رہی تھی اور جو پہلا اس میں انڈکٹ ہوا ان کے پاس کالج ڈپارٹمنٹ کے. اور میں ایک لائبریرین تھا اس وقت. چیف لائبریرین اپوائنٹ ہوئے وحید صاحب اور باقی جو تھے وہ لوگ ٹیچنگ کے لوگ. اور وہاں میں نے 2 ایئر سرو کیا اور دین میں نے ٹیکسٹائل 2002 میں جوائن کیا. وہاں میں فور اینڈ ہاف ایئر رہا اور دین جو ہے آئی موو ٹو انٹرنیشنل ایز اے ہیڈ آف الیکٹرانک ریسورسز اینڈ سروسز ڈویژن مینیجر انفارمیشن ریسورس سینٹر میں نے جوائن کیا. اور دین جو ہے اگین میں جی سی یونیورسٹی میں آ گیا 2008 میں اور جس کو میں نے سرو کیا. اور 2010 میں یو ایس ایڈ کا ایک پروجیکٹ تھا افغانستان میں وہاں میں چلا گیا ایز اے ہیڈ آف آرکائیو. بہت بڑا وہ پروجیکٹ تھا. $574 ملین ڈالرز جو ہیں وہ اسپینڈ کیا گیا تھا. تو وہ 1.5 پورے کا جتنے ریکارڈز تھے ان سب کو ڈیجیٹائز کرنا تھا اور ان کے لیے سسٹم جو تھا وہ ڈیزائن کرنا تھا. بڑی اچھی اپرچونیٹی لگی. آئی جوائنڈ اٹ اور میں نے وہاں اس میں سرو کیا. اور ایک ٹیم جو تھی میری آرکائیوز کی کابل میں بھی ایک ٹیم تھی, قندھار میں بھی تھی, لشکر گاہ میں تھی اور اسی کا ایک کمپوننٹ جارڈن میں تھا. تو ان سب کو میں کر رہا تھا. وہاں میں رہا 11 اور 2011 میں میں واپس آتا ہوں. ساتھ ہی میری پی ایچ ڈی اس وقت کمپلیٹ ہو گئی. میں نے جوائن کیا پہلے تو انیشلی جہاں پر ایز اے 2 منتھ میں نے پنجاب یونیورسٹی میں سرو کیا اور دین جو ہے وہ مجھے سرگودا یونیورسٹی نے پرماننٹ پوزیشن آفر کر دی اسسٹنٹ پروفیسر کی جو کہ 2012 میں تھی. 2012 میں مارچ میں آئی تھنک سو اینڈ آف مارچ وہاں سے لے کے تو میں اگست 2013 تک سرگودا یونیورسٹی میں رہا ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر. اور دین میں نے موو کیا پنجاب یونیورسٹی میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر اور 2015 میں جو تھا میں ایسوسیٹ پروفیسر یہاں بن گیا. تو ایسوسیٹ پروفیسر ایز اے میں سرو کر رہا ہوں یہاں پر. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک بڑا شاندار کیریئر ہے. آپ نے ایک لائبریرین سے جو ہے وہ سٹارٹ لیا اور آج آپ یونیورسٹی میں ایک معلم کے طور پہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ لائبریرین اور معلم میں کیا فرق آپ نے دیکھا, کیونکہ آپ کی زیادہ سروسز جو ہے وہ بطور لائبریرین رہی اور پھر معلم, تو آپ نے دونوں فیلڈز کو بڑے قریب سے دیکھا اور بڑی ڈیپلی جا کے دیکھا ہے. تو آپ کو دونوں میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ یہ سوال سر اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ بعض ہمارے جو احباب ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹیچنگ کی جاب بہت زیادہ اچھی ہے, اس پہ زیادہ رسپیکٹ ہے, اور لائبریرین کی جاب کے اندر رسپیکٹ نہیں ہے. تو سر اس کے حوالے سے بتائیے گا. سر جو رسپیکٹ کی بات ہے نا, میرے خیال میں رسپیکٹ جو ہے نا وہ ارن کی جاتی ہے. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ جاننا بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کو ریکوگنائز بڑا امپورٹنٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ رسپیکٹ ملتی کیسے ہے. ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ کمیونٹیز کو سرو کریں, ٹھیک ہے, تو آپ کو رسپیکٹ ملتی ہے. آپ ایک اچھے پریکٹیشنر ہیں, اچھے لائبریرین ہیں, آپ کے مائنڈ میں آپ کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ سروس اورینٹڈ ہے, آپ وہاں بھی رسپیکٹ اویل کریں, آپ کو رسپیکٹ ملے گی.
اگر آپ سیم کیس ٹیچر ہے، اگر آپ میں اس کے دوسری سائڈ پہ دیکھتا ہوں کہ اگر آپ کمیونٹی کو سرو نہیں کرتے، اپنی جاب کو جسٹیفائی نہیں کرتے، جاب کا مین آپ کی کام کو اپنے کو جسٹیفائی نہیں کرتے اور آپ کی کمٹمنٹ نہیں ہے، تو پھر آپ آئیدر ٹیچر ہو، آئیدر پریکٹیشنر ہو ایز اے لائبریرین یا کسی بھی تو آپ کو رسپیکٹ نہیں ملے. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں رسپیکٹ، اچھا جہاں تک بات ہے، عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ عام طور پر بات کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہے نا ہمیں اسٹیٹس جو ہے نا وہ نہیں دیتے. اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ہماری سوسائٹی کو لوگ لائبریری کو تو ریکوگنائز ہی نہیں کیا انہوں نے ہماری سوسائٹی میں. اس کی وجہ تھی، دیکھیے ابھی تک ایجوکیشن کو ریکوگنائز نہیں کر سکے ہم. آپ کا لٹریسی ریٹ دیکھ لیجیے، جبکہ لٹریسی کی بڑی بیسک ڈیفینیشن ہے جس کے مطابق جو ہے نا وہ ہم لٹریسی کو کہتے ہیں کہ 3% ریٹ ہے. تو ہمارے یہاں تو ایجوکیشن ہی نہیں ابھی تک ہوئی، تو لائبریریز تو بعد کی بات ہے. تو جہاں تک بات ہے لائبریرین کی، بہت ساری جگہوں پر آپ کو نظر آئے گا کہ ایک کلرک بیٹھا ہوا ہے جو چھوٹی چھوٹی لائبریریز کو، لائک میونسپل لائبریریز بات کریں، وہ اس کو گورن کرتا ہے. کالجز میں دیکھ لیجئے تو وہ اپنے آپ کو ٹیگ کیا اس نے لگایا ہوا ہے، لائبریرین. اب وہ اوور آل وہ جس طرح کی بھی اس کا بیہیویئر ہوتا ہے وہ لائبریرین کا بیہیویئر سمجھا جاتا ہے، جبکہ لائبریرین ایک پروفیشنل لائبریرین ہوتا ہے. ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کی سروس کی کمیٹی. میں آپ کے ساتھ ایک شیئر کرتا ہوں. میں نے کچھ مہینوں پہلے یا میں بھی سال ڈیڑھ سال سروے پڑھا جو نارتھ امریکن انہوں نے پوچھا، ریسنٹلی ہوا 1.5 سال، میرے خیال 1.5 سال پہلے کی بات ہے. انہوں نے اپنی کمیونٹی سے نیشن وائڈ سروے کے جو ایک ریپرزینٹیو سیمپل لے لیا جاتا ہے آل اراؤنڈ دا نارتھ اس کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے. اس میں انہوں نے یہ کوشچن پوچھا جی کہ کیا ہمیں اپنے سٹیزن سے پوچھا کہ ہماری جو لوکل لائبریریز ہیں ان کو فنڈز دینے چاہیے. یہ بات یاد رکھیے کہ وہاں امریکہ میں جو فنڈز ہیں، جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ فنڈز دیتے ہیں اپنی لوکل لائبریریز کو. تو بہت سے لوگوں نے جو اس کے ریزلٹس ملے اس میں میجورٹی ہم نے ہمیں فنڈز دینے چاہیے لائبریریز کو. انہوں نے ساتھ یہ بھی پوچھا ہوا تھا ان سے کہ آپ نے لائبریری جو ہے وہ لاسٹ ایئر میں انہوں نے وزٹ کی. اچھا ان میں سے وہ جو سیمپل تھا ان میں سے کچھ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کیا، اور ایک جس کا انہوں نے وہاں رپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ اس شخص نے لکھا ہوا تھا کہ میں نے لائبریری کیا تھا ملنا چاہیے. اس سے انہوں نے پوچھا کہ واٹ از دا ریزن. جب دوبارہ سیکنڈ فیز میں انٹرویو کیا ان کو اپروچ کیا کہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ لائبریری کو جو ہے وہ بجٹ دیا جائے جبکہ آپ نے لاسٹ 2 ایئرز میں لائبریری کو کبھی یوز ہی نہیں کیا، کبھی وزٹ ہی نہیں کیا. اس پرسن نے مینشن کیا، اس نے کہا کہ میں نے لائبریری وزٹ نہیں کی، مگر ہمارے ٹاؤن میں جو 2 مہینے پہلے جو میراتھن ہوئی تھی اس میں میں نے دیکھا کہ اس کو آرگنائز کرنے میں جو ہمارا لوکل لائبریرین تھا وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھا. اس نے بہت سرو کیا اس کو، اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے میں. تو دس از دا کیس. لائبریرین جو ہے وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں، کمیونٹی آرگنائزیشن میں، کمیونٹی کو کنیکٹ کرنے میں اور کمیونٹی کو سرو کرنے میں بہت بنیادی رول ادا کرتا ہے. وہ ہر اپرچونٹی جو ہے اس کو ٹیپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کمیونٹی جو ہے، کمیونٹی اگر وہ پبلک لائبریری ہوگا تو وہ پبلک لائبریری کی جس طرح کمیونٹی ہے اوور آل جنرل کمیونٹی ہوگی. اگر کوئی یونیورسٹی لائبریرین ہے تو اس کی کمیونٹی جو ہے وہ اس کی یونیورسٹی کی لائبریری کے جو یوزرس ہیں. اسی طرح کالج ہے تو وہ کالج سیکٹر کے اس کے اسٹوڈنٹس ہیں، کالج کے ٹیچرس ہیں، کالج کا اسٹاف ہے وہ اس کی کمیونٹی ہے. تو جب لائبریرین اس قسم کی مائنڈ سیٹ رکھے گا تو مجھے یقین ہے، اور جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، یو ول گیٹ دا ریسپیکٹ، یو ول گیٹ دا ریسپیکٹ. لائبریرین کو اس میں 2-3 باتیں ہیں، میں تھوڑا سا ٹائم آپ کا لے رہا ہوں. میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو ایک پروفیشنل ڈرائیو دوں اور کورسز سے ہٹ کے بھی کچھ باتیں کروں. میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب میں نے جی سی یونیورسٹی جوائن کی تو میں نے دیکھا جس کمیونٹی میں بیٹھتا تھا، جو وہاں کے ٹیچرز تھے، وہ جب وہ بات کرتے تھے کسی موضوع پہ تو وہ ڈفرینٹ ریسورسز کا حوالہ دیتے تھے. اچھا وہ ریسورسز کیا تھے؟ ٹائمز میگزین، دی اکانومسٹ ویکلی، ٹھیک ہے، بزنس ویک ویکلی، اس کے علاوہ ہارورڈ بزنس ریویو منتھلی ہے میگزین.
اور اس طرح نیوز پیپرز کے آرٹیکل ان کا حوالہ اس کی لینگویج میں بات کرتے تھے. اس کا کیا ہوا, میں نے اس کمیونٹی کا حصہ بننے کے لیے, ان ادر ورڈز اس ٹرائب کی, یہ جو ٹرائب کی سینس سائنس کا, اکنامکس کا اور بزنس ویک کا جو ہے اس کو ہماری لائبریری میں آتا تھا, تو میں ان سوالوں کو دیکھتا تھا, اس میں سے جو انٹرسٹ کے لگتے تھے ان کو پڑھتا بھی تھا, آرٹیکل اور نیوز پیپرز بھی اسی طرح. تو دس واز دا کیس کہ آپ اپنی کمیونٹی کو سرو کرنے کے لیے, ایک تو اس ٹرائب کو اون کرنے کے لیے آپ کو آپ کی جو کہیں گے ووکیبلری وہ ہونی چاہیے, آپ کا ان کی لفظ پہ ہاتھ ہونا چاہیے, ان کی نیڈس کو سمجھنا چاہیے. پھر میں ایک اور بات کرتا ہوں, کیونکہ انفارمیشن لٹریسی اور میں یہ سمجھتا ہوں, جس طرح میں ابھی انفارمیشن لٹریسی کی بات کر رہا تھا, دیکھیے جب میں جی سی یونیورسٹی کی میں پہلی جاب کی بات کر رہا ہوں 2002 کی, 2000 سے لے کے 2002 تک, ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ہمارا سٹاف جو تھا, جو اسٹوڈنٹ آتے تھے وہ اس وقت بڑے انٹرسٹنگ تھے, انٹرسٹ تھی ان کی کہ وہ دے ور انٹرسٹڈ ان فارن ایجوکیشن, وہ باہر کی یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن لینا چاہتے تھے. اس وقت ہمارے چیف صاحب وحید صاحب تھے ماشاء اللہ, انہوں نے میرے ذمہ لگایا جی کہ ہم برٹش کاؤنسل سے ہم نے کورسپونڈنس کی, ٹھیک ہے جی, ہم نے وہاں سے فورن یونیورسٹیز کے لیے جو گائیڈس تھی وہ منگوائی, اور اس قسم کے جو تھے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ان کو ہم نے لکھا, اور ان سے ہم نے ڈفرینٹ ان کے بروشرز اور اس قسم کی جو گائیڈس تھی وہ ہم نے منگوائی. یہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان ادر ورڈز ہم نے ان کی جو ہے جو نیڈس تھی ان کو آئیڈینٹیفائی کیا اور ان کو ایڈریس کیا. اچھا, سیم کیس ہم نے 2010 میں جب میں نے جوائن کیا ہے, اس وقت ہم نے یہ انفارمیشن لٹریسی کے سیشنز کنڈکٹ کیے جو کہ ڈیٹا بیس کی ٹریننگز کے متعلق. ایک کنسیپٹ ہے ریفرنس لائبریری کا جس کو روونگ لائبریری کہتے ہیں, یو موو ود ان دا لائبریری, آپ موو کرتے ہیں, انسٹیڈ کہ آپ کے پاس یوزر آئے آپ خود ان سے بات کرتے ہیں, ایک فرینڈلی جیسچر شو کرتے ہیں, ہیلپنگ ایٹیٹیوڈ شو کرتے ہیں, اور ان کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے علم میں آیا, میں نے ان سے اسٹوڈنٹ سے جو بات کرتا تھا ان سے علم میں آیا کہ وہ ایف فل کے اسٹوڈنٹ تھے, کر رہے تھے اپنی تھیسز وغیرہ, تو ان کو ضرورت تھی کہ ان کو ڈیٹا بیسز جو تھے ان میں سے ڈیٹا لوکیٹ کرنا, ان کو ایشوز آتے. اچھا, میں نے کیا کیا کہ میں نے اس میں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا, اور جناب ہم نے ان کو ریکویسٹ کر کے ان کو کوآرڈینیٹ کیا, اور ہم نے اس طرح کے سیشنز کنڈکٹ کیے. مجھے یاد ہے ایک سال میں ہم نے 32 سیشنز کیے اس وقت, اور ڈیٹا بیسز ڈفرینٹ ان کو, ایم فل کے اسٹوڈنٹس کو, پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو. آپ یقین کریں جب اس قسم کا وہ ہم کرتے تھے تو اس کے بعد جو ان کا فیڈ بیک تھا ویری مچ پازیٹیو. ٹیچرز بہت وہ کہتے تھے جی کہ آپ نے تو یہ جو ہے نا ہمیں بہت ذرا ہمارے مسائل حل کر دیے, ہمارے اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ کر دی. میں یہ بات اس سینس میں کر رہا ہوں کہ بیسیکلی ایز اے پریکٹیشنر یہ جو ہم کہتے ہیں جی کہ نہیں رسپیکٹ دیتے, میں نہیں سمجھتا. جب آپ ایکٹیو ہوں گے, آپ خود جو ہے پرو ایکٹیو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوگا, آپ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے ان کی نیڈس اور ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے, تو آپ کو رسپیکٹ بھی ملے گی اور آپ کو عزت بھی ملے گی. سیم کیس ٹیچنگ ہے کہ اگر آپ اچھے ٹیچر ہیں, آپ اسٹوڈنٹس کی پرابلمس کو سمجھتے ہیں, آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ صرف اسکالرلی جو ہے وہ لیکچر دینا نہیں ہے بلکہ ان کو گروم کرنا ہے, ان کا اسکل سیٹ, ان کا نالج کو انہینس کرنا ہے, تو پھر آپ کو اس کے لیے جان مارنی پڑتی ہے. آپ کو ہر سیمسٹر میں جو ہے وہ اپنا کورس جو ہے اس کو ریوائز کرنا ہے, ریوزٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کو اپنی جو ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہیں ان کو دوبارہ ریوزٹ کرنا پڑتا ہے, اور آپ اپڈیٹ رہتے ہیں نئے ٹرینڈ سے, ٹیچنگ ٹرینڈ سے, ٹیچنگ سٹائل سے, لرننگ سٹائل سے, تاکہ وہ آپ اپنے یوز کر سکیں, تو پھر ہی آپ کو عزت ملتی. تو سر آپ نے ماشاءاللہ نیشنل اور انٹرنیشنل بہت سے ایوارڈ حاصل کر رکھے ہیں سر, ان کی تفصیل ہمیں تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ یہ کیسے آپ نے حاصل کیا اور کتنی ایفرٹ کرنی پڑی آپ کو. جی, پہلا میرا جی ایوارڈ جو ہے وہ ہے جے جارڈن افلاو سی ایل سی ارلی کیریئر ڈیولپمنٹ فیلوشپ. یہ اب تو ڈسکنٹینیو ہو گیا کچھ سالوں سے. میں نے یہ 2004 میں ون کیا تھا, اور یہ جو ایوارڈ ہے, یہ ایوارڈ تھا, یہ اس میں ہر سال جو تھا وہ سی ایل سی کا یہ ایوارڈ تھا, آن لائن کمپیوٹر لائبریری سینٹر, بہت بڑی
नॉट फॉर प्रॉफिट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉर्थ अमेरिकन लाइब्रेरीज को बहुत सारी सर्विसेज देती है। इनके बहुत सारे आप समझिए कि लाइक वर्ल्ड कैट इनका है, ठीक है जी, वेब डूई जो है उसको भी, वो भी इनकी प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ कंटेंट डीएम जो है वो भी प्रोडक्ट है, और बहुत सारी इनकी प्रोडक्ट्स हैं। तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारी लाइब्रेरी। अच्छा, इनका ये अवार्ड है, ये डिमांड करते थे, आपको अप्लाई करना पड़ता था, आपसे एक राइट अप लिखवाते थे। उस वक्त आपके जो मौजू होता था कि आपके यहाँ लाइब्रेरीज जो हैं उनका सेटअप क्या है, और उसके हवाले से प्लस आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते थे, वो आपका प्रोफाइल भी साथ हो जाता था। तो वो मैंने अप्लाई किया और 2004 में उसके लिए सिलेक्ट हुआ। और देन 2005 का जो ये फेलोशिप प्रोग्राम था जो कि 4 to 5 वीक होता था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया यूएसए में। देन जो है 2009 में मैंने विन किया है असिस्ट, जिसको कहते हैं द सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसका बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड है, वो मैंने विन किया मेरे पेपर ने, जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे था। उसकी जो परसेप्शन थी लाइब्रेरी कम्युनिटी की, वो मैंने विन किया। और उसके बाद जो है अगर मैं मेजर अकम्पलिशमेंट देखूं तो फुल ब्राइट जो स्कॉलरशिप है वो एज ए विजिटिंग स्कॉलर जो मैंने पोस्ट डॉक किया 2017 से लेकर 2018 वो विन किया है। और उसके साथ साथ अभी रिसेंटली जो है एमरॉल्ड का इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी का जो बेस्ट पेपर है, एक आउटस्टैंडिंग पेपर का भी अवार्ड मिला हमारे पेपर को। तो ये कुछ जो है वो आप समझ लीजिए कि कुछ इसके जो अकम्पलिशमेंट्स हैं। उसके साथ साथ जो है मैं डिफरेंट जो सोसाइटीज़ हैं, इफ्ला की जो रेयर बुक्स हैं और उसका कमेटी का मैं ऑप्टेड मेंबर हूँ। उसके साथ साथ जो है असिस्ट का जो इस साल डिसर्टेशन अवार्ड है उस कमेटी का मेंबर था। उसके साथ साथ उनकी रिसर्च एंगेजमेंट जो कमेटी है उसका भी मेंबर हूँ, पिछले साल भी था और अभी नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए भी उसका मेंबर हूँ। वो खुद उसको चूज करते हैं। और इसके साथ साथ इफ्ला के जो डिफरेंट स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनमें भी किसी हद तक एक्टिव रहा हूँ। लाइक साउथ एशियन जो ग्रुप है, साउथ एशिया ग्रुप, उसका वेब मास्टर भी रहा कुछ सालों पहले। तो ये कुछ मेरी एंगेजमेंट्स रही हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका जो प्रोफेशनल में माशाल्लाह आपने इतनी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, इतने अवार्ड्स आपने हासिल किए हैं, तो सर हमारी जो ये नौजवान नस्ल है सर, इसको कैसे आप इसकी तरफ माइल करेंगे या कौन सी डायरेक्शन देंगे कि वो भी इसी डगर पे चल के ऐसे ही बैनुल अक़वामी सतह के जो अवार्ड है वो अपने नाम करें? जी, मैं देख रहा हूँ जी कि माशाल्लाह मैं ही नहीं और भी बहुत सारे हमारे साथी जो हैं, हमारे कोलीग्स भी हैं, उसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक ट्रैक रेकॉर्ड बनाया। लाइक मैं अगर इफ्ला OCLC अर्ली कैरियर डेवलपमेंट फेलोशिप की बात करूं तो मेरे बाद जो है एक सदफ हैं, आजकल मेरे ख्याल है चाइना में PhD कर रही हैं, DCU का हिस्सा रही हैं। इसी तरह साइमा कुतब जो हैं आजकल न्यूजीलैंड में हैं, उन्होंने भी वो अवार्ड बाद में जीते। उसके साथ साथ जो है हमारे लाइक फुल ब्राइट की अगर मैं बात करूं तो मुझसे पहले जो था डॉक्टर कमल भी रही, उसका उन्होंने ड्यूरिंग PhD भी उसको अवार्ड जीता और बाद में पोस्ट डॉक के लिए भी डॉक्टर नशीन ने भी वो विन किया। और इसके साथ साथ जो है अभी रिसेंटली हमारे कुछ स्टूडेंट जो थे, जिस तरह मैं शेख ज़ैद में मेरा ख्याल अब्दुल बासित हैं, एक और हैं हमारी स्टूडेंट भी रिसेंटली वो कनाडा से 6 मंथ कुछ टाइम गुजार के आई हैं PhD एज ए स्टूडेंट, उन्होंने अवार्ड ये जो HEC से थे वो विन किया। तो हमारे काफ़ी स्टूडेंट जो हैं माशाल्लाह एक्टिव रहते हैं। 2-3 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि एक सेइंग है, चांसेस ऑलवेज फेवर प्रिपेयर्ड माइंड्स। तो आपको प्रिपेयर होने की जरूरत है, ठीक है। मैं ये देखता हूँ कि हमारे स्टूडेंट जब आप फॉर्मली एंगेज होते हैं किसी रिसर्च प्रोग्राम में या एकेडमिक प्रोग्राम में, उस वक्त तो पढ़ते हैं, मगर हमारे प्रोफेशनल्स में काफ़ी हद तक मैं छोड़ के कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के हमें नजर ये आता है कि कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है ना वो मिसिंग एलिमेंट। हम अपने आप को अपडेट नहीं रखते, हम पढ़ते नहीं रहते, ठीक है जी। हमें पढ़ना भी चाहिए, हमें जो है वो रेगुलरली अपने आप को अपडेट भी रखना चाहिए, आइदर हमने अवार्ड जीतने हो या ना जीतने हो, ठीक है, ताकि हमें पता चले नए ट्रेंड्स क्या हैं, नई टेक्नोलॉजी क्या है,
اور سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، ہم اپنا رول زیادہ اچھی طرح ادا کر سکیں. جہاں تک بات ہے ان ایوارڈز کو، تو ایوارڈز کے بارے میں انفارمیشن جو ہے آپ کو لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے پریپیئر کرنا پڑتا ہے، اور وہ اسی وقت ہی ہے جب آپ اپنا جو ہے نا وہ پروفائل اپڈیٹ رکھیں گے، آپ پڑھتے رہیں گے، اپنے آپ کو نئی نئی سکلز جو ہیں، نیا نالج جو ہے اس کو گین کرتے رہیں گے، تو وہ پریپیئرڈ ہوگا آپ کا مائنڈ، تو انشاءاللہ آپ اس کو ٹیپ کرنے کے قابل ہوں گے اس قسم کی اپرچونیٹیز. اور سوشل میڈیا نے اور اس قسم کا جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں انہوں نے بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر دی ہے. اب لسٹ ہیں، اب لسٹ کے سے بھی آگے اگر ہم دیکھیں سوشل میڈیا پہ گروپس ہیں، فیس بک پہ گروپس ہیں، اور ان کے ساتھ آپ اپڈیٹ ان کا کو جوائن کر سکتے ہیں، تو آپ کو انفارمیشن ملتی رہتی ہے جو اس قسم کی اپرچونیٹیز آتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آپ نے اتنے ایوارڈ حاصل کیے، ایک مسرت ہوتی ہوگی پاکستان کا جو نام روشن کر کے، یا پاکستان کے اندر ایک نمایاں نام، تو انشاءاللہ ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے. اور آپ کو بھی، آپ جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں سر، تو ایجوکیشن کے اندر جو آپ نے شروع میں ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ ہمارا جو کمی ہوتی ہے وہ ہمیں دوسرے ملکوں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں ہمیں پیچھے رکھتی ہے، تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے پنجاب یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آف لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنسز سر وہ جی میں آپ کی جو بات سن پایا، تھوڑی سی آواز لاسٹ پہ کٹ گئی تھی، جو میں سمجھا ہوں بیسیکلی ہمارے انسٹیٹیوٹ میں نا بڑا وائبرنٹ ہے، ہم بڑے پازیٹیو ہیں، اور یہ جو ٹریڈیشنز ہیں، میں اس کا سہرا جو ہے وہ اپنے اساتذہ کے سر رکھتا ہوں کہ انہوں نے اس قسم کی روایات سیٹ کر دی ہیں کہ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، ہم کلاسز کو مس نہیں کر سکتے، ہمیں ان کو پورا جو ہے، ہم اپنے کورسز کو جو ہے، ہماری ہیبٹ ہے، ہم ہر سیمیسٹر میں ریوائز کرتے ہیں، ہم ٹیکنالوجی کو امبیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اسٹوڈنٹس کو پروفیشنل ڈرائیو دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو گروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم خود بھی ماشاءاللہ سارے ماشاءاللہ میرے جتنے کولیگس ہیں، سارے ساتھی ہیں، بہترین ریسرچ پروڈیوس کرتے ہیں، ٹیچنگ بہت اچھی کرتے ہیں. تو اس میں بیسیکلی تو پرسنل کمٹمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں، اور سارے لوگوں کی ماشاءاللہ بہت پازیٹیو کمٹمنٹ ہے، بہت پروفیشنل کمٹمنٹ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ الٹیمیٹلی ہم اس کو اپنی جو نئی جنریشن ہے اس کو ڈلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں تک بات ہے اسٹوڈنٹس کی، ہمیں کچھ نظر یہ آتا ہے کہ اوور آل وہ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی ایجوکیشن سیکٹر کے جو مسائل ہیں، لائک اگر آپ ریڈنگ ہیبٹس جو ہیں وہ اسکول سے ڈیولپ نہیں ہوں گی، تو آپ یہاں پر آ کے بہت زیادہ ان کو کوئی جو ہے نا وہ اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے جی، آپ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ ان کو بڑا پش کرنا پڑتا ہے، ان کی ہیبٹس جو ہیں ہمیں بڑے وہ اسٹریٹجیکلی اور ٹیکنیکلی ان کو جو ہے نا وہ ہم چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لائک میں اکثر پوچھتا ہوں اپنی کلاس میں، شروع کی کلاسز میں، کہ آپ میں سے نیوز پیپر کون پڑھتا ہے؟ اچھا، یہ نہیں ہوتا کہ جناب پیپر نیوز پیپر کون پڑھتا ہے، بلکہ وہ الیکٹرانک فارمیٹ کسی میں بھی پڑھیں کہ نیوز پیپر کون پڑھتا ہے. میرا خیال ہے پوری کلاس میں سے شاید ہی ایک آدھ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو کہتا ہے جی ہاں جی میں ویکلی دیکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یا منتھلی دیکھ لیتا ہوں. شاید و نادر ایسی کلاس آتی ہے جس میں کوئی اسٹوڈنٹ کہتا ہے جی ہاں جی میں آلموسٹ ڈیلی یا دوسرے دن ضرور نیوز پیپر دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اس قسم کی جو ہیبٹس ہیں، اگر آپ ایون ہم انٹرویوز کرنے بھی جاتے ہیں، آپ پروفیشنل سے بھی پوچھیں کہ جناب آپ نے لیٹسٹ بک کون سی پڑھی ہے، تو بہت کم ہوں گے آپ کو جو ملیں گے. ٹھیک ہے، بہت کم ریشو ہے. اچھا، جو اس قسم کے مسائل ہیں نا، وہ اوور آل جس طرح باقی سبجیکٹس کو امپیکٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے سبجیکٹس کو بھی امپیکٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں آلدو کہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، انٹینشنلی کوشش کرتے ہیں، سسٹمیٹکلی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا یہ ایٹیٹیوڈ اپنے اسٹوڈنٹس کا چینج کریں، اور ان کے بیہیویئر کو ہم کچھ آلٹر کرنے کی کوشش کریں. اس طرح کی انٹروینشنز ہم انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہم اپنے کورسز میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں کہ جسٹ ناٹ فار دا سیک آف سیشنل مارک، بلکہ اس قسم کی اسائنمنٹس ہوں، گروپ اسائنمنٹس ہوں، جس میں کولیبریٹیولی وہ ورک کریں اور اس کو وہ کام کریں، لرن بھی کریں. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ الٹیمیٹلی ہماری اس پہ کوشش رہتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آج ہم ڈیجیٹل دور کے اندر رہ رہے ہیں، ڈیجیٹل سے بھی آگے ہم اے آئی کا دور آ گیا ہے، تو اس میں کیا آپ کوشش کر رہے ہیں کہ نصاب کے اندر بھی اے آئی کی جو ٹیکنیکس ہیں لائبریرین کو، کیونکہ جو یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوں گے یقینی طور پہ انہوں نے لائبریریوں کو جا کے جوائن کرنا ہے، تو اے آئی کے آنے کے بعد تو اب لائبریریوں کا خطرہ جو ہے ان کو جو اوپر منڈلا نہیں رکھے، اور ایسی انفارمیشن جو کلک کے اوپر ہے، کوئی بھی ٹاپک ٹائپ کرے وہ فوراً اے آئی دے دیتی ہے نکال کے، تو لائبریریاں ایسے میں کیا کردار ادا کریں گی؟ تو ایسا کوئی میسیج یا کریکولم کے اندر کوئی چیزیں آپ نے ایسی ایڈ کی ہیں جو بچوں کو اس سطح پر لے جائیں؟
बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, इसको लाइब्रेरी से नहीं, इसको थोड़ा सा और जरा पहलू से देखें आप। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एआई जो है ना वो एक रेवोल्यूशन लेके आ रही है, और जिस तरह किसी वक्त कंप्यूटर आया था और उसने बहुत सारे जो है वो ट्रेड्स खत्म कर दिए, मगर उसने नए ट्रेड्स पैदा किए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, एआई जिसको हम कहते हैं, वो भी बहुत कुछ चेंज करने जा रही है, और जो फ्यूचर है ना वो अनक्लियर है। इवन मैंने पिछले दिनों कुछ ऑलमोस्ट 1 ईयर, कपल ऑफ ईयर बैक, 1 ईयर्स तकरीबन कह लीजिए, एक हमारे साथी थे जो कि कनाडा में सेटल्ड हैं, तो ही केम बैक, उसने शेयर किया लाइक एक प्रोफेसर जो थे कैनेडियन, ही वाज परसीविंग कि मैं नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद जो है वो मेरी जॉब नहीं रहेगी। ही इज अ प्रोफेसर इन अ कैनेडियन कॉलेज, ठीक है। वो कह रहा था कि नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद मेरी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम होगा जो टीच करेगा स्टूडेंट्स को। सेम केस विद लाइब्रेरीज और सेम केस विद अदर प्रोफेशंस, ठीक है जी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जहां तक लाइब्रेरी की बात है, तो देखिए हमें लाइब्रेरी, एआई जो है ना हम कई तरह यूज कर रहे हैं, ये कर सकते हैं। एक तो हमारा जो रोल है, हम यूजर्स की नीड्स को पूरा करने के लिए, जहां पर यूजर हमारी हेल्प चाहता है, तो एआई जो है वो हमें हेल्प करती है। हम उससे जो है वो जनरेट कर सकते हैं, हम कंटेंट्स जनरेट कर सकते हैं, हम यूजर। उसके साथ साथ एआई टूल्स को यूज करने का जो है वो हम टीच कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को, इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी, अपने कम्युनिटीज को। थर्ड जो है, हमें अपना रोल जो है ना, लाइब्रेरियन का जो रोल है, अगर आप देखें तो वो इवॉल्व भी होता रहा है। मॉडर्न लाइब्रेरीशिप में जब भी देख लें, मतलब पहले जो था हम नॉलेज को जो था वो सेफ गार्ड करते थे, उसको प्रोवाइड करते रहे। उसके बाद जो है हम अभी हम कम्युनिटी लर्निंग इनिशिएटिव्स में वेरी मच एक्टिव हो गए। इंफॉर्मेशन लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, हम उसमें कंट्रीब्यूट करते रहे। फिर जो है मेकर स्पेसेस, हम यूजर्स की जो हमारी कम्युनिटीज होती थी उनको कनेक्ट करने की स्पेस जो है, उनको कनेक्ट करने की। इवन हाँ, एम्बेडेड लाइब्रेरियन का जो कंसेप्ट है, वी आर द पार्ट ऑफ रिसर्च टीम्स। इंटरनेशनली मैं सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, वी आर द प्रोवाइडिंग रिसर्च सपोर्ट सर्विसेज। हम उनके एम्बेड हो गए, हम रिसर्च डाटा मैनेजमेंट सपोर्ट दे रहे हैं। हम रिसर्च डाटा को मैनेज करने के साथ साथ जो है उसमें डाटा क्यूरेशन को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। ये नए रोल्स हैं जो लाइब्रेरियंस ने आइडेंटिफाई किए हैं। तो हमारा जो रोल है ना वो उसको इवॉल्व हो रहा है, और उसमें मैं ये समझता हूँ कि वो काफी हद तक जो है ना वो ब्लर है, और वो जो रोल है वो उसको पहचानने की जरूरत है। वो जो वक्त के साथ साथ लाइब्रेरीज जो हैं वो सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह सोसाइटी को जरूरत पड़ेगी हम उसके साथ इवॉल्व होते जाएंगे। जो हमारे यहाँ ट्रेंड्स हैं, जो फिनोमेनास हैं, जो हम बाहर देखते हैं लाइक डेवलप कंट्रीज में, समटाइम वो हमारे यहाँ उस तरह डेवलप नहीं हुए होते, हमारे यहाँ उस तरह एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है जी। तो हमें उन चीजों को पहचानना है कि बाहर की जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनसे भी आगाह रहें। उसके साथ साथ जो है हम देखें कि हमारी कम्युनिटीज जो हैं वो कहाँ खड़ी, और उस हवाले से अपना रोल जो है ना वो जिस तरह इवॉल्व हो रहा है उसको हम कैटर करने की कोशिश करें। नई अपॉर्चुनिटीज, मैं समझता हूँ जो ऐसा ये 2-3 प्रिंसिपल्स हैं जो हमें सेट करने पड़ेंगे। तो फिर एआई हो या कोई भी हो, हम उस चैलेंज जो है उससे उहदा बरा हो सकते हैं एज ए प्रोफेशन। नंबर 1, हमें अब इस पे वक्त की नब्ज पे हाथ रखना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि नए ट्रेंड्स क्या इमर्ज हो रहे हैं। उसके लिए क्या है, हम पढ़ेंगे, हम लर्न करेंगे, हम कनेक्ट रहेंगे डिफरेंट कम्युनिटीज के साथ, वेबिनार्स में हिस्सा लेंगे, सेमिनार्स अटेंड करेंगे, ठीक है जी। नॉट ओनली लाइब्रेरीशिप के सेमिनार्स, दूसरे जो को है हमारे सेमिनार्स, ठीक है जी। एजुकेटर्स जो हैं वो क्या सोचते हैं, इंजीनियर्स की कम्युनिटीज क्या सोचती हैं, वहाँ क्या ट्रेंड्स हैं, मेडिकल के क्या, ये सारी चीजों से हमें आगाह होने की जरूरत है। अच्छा, उसके साथ साथ हम अपने स्किल सेट को इनहेंस करते जाएंगे। हम ये देखें कि कौन से जो है ना वो स्किल सेट जो है वो उनको जरूरत पड़ेगी हमें आने वाले दौर में। हमारा रोल जो है वो किस तरह का होने जा रहा है, उस हवाले से हम अपने स्किल सेट को इनहेंस करते जाए, तो फिर हम इस काबिल होंगे। वो जो मैंने पहले बात की थी, चांसेस ऑलवेज फेवर प्रिपेयर्ड माइंड्स। तो हम अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे तो नए जब भी हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी एज ए प्रोफेशन या एज ए प्रोफेशनल, तो हम वो उसको टैप करने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली जिस तरह लास्ट 5-6 डेकेड्स में, 7 डेकेड्स में आप देखें तो लाइब्रेरीज जो हैं, लाइब्रेरियन का जो एज ए प्रोफेशन है वो इवॉल्व,
ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک بات ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی لائبریریز کی, میں نے پہلے جو بات کر دی کہ انڈیویجول سینس میں آپ یوز کر سکتے ہیں. جو سسٹمز میں اس کی انٹیگریشن ہے وہ ابھی جو ہے نا وہ لائبریرینز کے ہاتھ میں نہیں ہے. لائبریرین کا ایک آپ سمجھیے کہ ایک فوکس ہو سکتا ہے, وہ ایک ایڈوائز کر سکتا ہے, مگر اس کو امبیڈ کرنا جو ہے نا وہ آئی ٹی کے جو پروفیشنلز ہیں انہوں نے کرنا ہے, کروانا آلدو کے لائبریرین نے. تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ حصہ بنے گی, وہ بن رہی ہے سسٹم کا. لائبریری سسٹم جو ہیں وہ آنے والے منتھس میں, آنے والے ایئرز میں, ٹھیک ہے جی, آنے والے ویکس میں ہمیں نظر آئے گا کہ لائبریری سسٹمز میں جو ہے وہ انٹیگریشن ہوتی جائے گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی. اور اس وقت بہت سارے جو ٹیکنالوجی پرووائڈرس ہیں جو لائبریری کی ٹیکنالوجی پرووائڈ کرتے ہیں, دی ہیو اے پلان, انہوں نے اناؤنس بھی کیے ہوئے ہیں کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہمارے لائبریری کے سسٹم کا حصہ بنانے جا رہے ہیں. جی سر بہت زبردست سر, بڑا یقین کرے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے اوپر آپ سے اور پوچھوں اور سوال کروں, لیکن سر سر اتنی ڈیٹیل میں اور اس طرح سے نہ تو کبھی کسی سے سوال کیے اور نہ کسی نے اس طرح سے وہ جواب دیے, تو یقین کرے میرا دل کرتا ہے. لیکن ٹائم چونکہ کم ہے تو ہم کلوزنگ کی طرف آتے ہیں سر. تو سر جی سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی پروفیشنل لائف کے اندر آئیڈیل شخصیت کون ہے سر؟ آئیڈیل جو ہے دیکھیے میں سمجھتا ہوں کئی طرح سے آئیڈیل ہیں. لائک اگر آپ دیکھیں ٹیچر کون آئیڈیل ہے, اگر آپ دیکھیں ایز اے پرسن کون آئیڈیل ہے, اگر آپ کہیں لیڈر کون آئیڈیل ہے, ٹھیک ہے, ایز اے ہیومن کون آئیڈیل ہے, تو یہ ڈفرینٹ جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں. میرے خیال میں تو وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کائنات کے لیے اگر کوئی آئیڈیل پرسنالٹی ہے تو وہ تو ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئیڈیل ہے ایک پورے ہیومن کے لیے, ناٹ اس دنیا کے لیے, اس پوری کائنات کے لیے. جہاں تک لیڈر کی بات ہے تو میرے خیال میں مجھے نظر آتا ہے جو میرے آئیڈیل ہیں قائد اعظم محمد علی جناح. ریئلی ہی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ, میں ان کو کہوں گا ماشاء اللہ کہ ایسی صدیوں بعد ایسی پرسنالٹیز پیدا ہوتی, تو ان سے ہمیں بہت کچھ جو ہے نا وہ ان کی بایوگرافیز پڑھے ان کے, تو آپ بہت کچھ لرن کرتے ہیں. اچھا جہاں تک ٹیچرز کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں دیکھیے ٹیچرز جو ہیں وہ میرے جتنے بھی ٹیچر رہے ہیں میں تو چاہے صاحب ان ٹیچرز کو یاد کرتا ہوں جو ہمارے, میں 6th-7th میں تھا تو مجھے ابھی بھی ٹیچرز یاد ہیں کہ ہمارے ٹیچرز جو تھے وہ ایک دوسرے گاؤں سے آتے تھے. اس وقت سردی بھی بہت ہوتی تھی, آج کل تو ہم دیکھتے ہیں نا سردی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, چند دنوں کے لیے آتی ہے. دوسرے گاؤں سے آتے تھے اور ہمیں وہ 1 گھنٹہ پہلے بلاتے تھے اور اسکول کے بعد جو تھا وہ 1 گھنٹہ بعد تک ہمیں پڑھاتے رہتے تھے. کوئی اس وقت پیسے یا ٹیوشن والا کلچر ہی نہیں تھا. وہ مجھے ٹیچرز بھی آئیڈیل نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد ہائر ایجوکیشن میں جب ہم یہاں آ جاتے ہیں تو یہاں بھی ہمیں آئیڈیل ٹیچر ملے ہیں, پروفیسر ڈاکٹر کنول امین صاحبہ, ماشاء اللہ میں ان کو پریز کروں گا کہ آلویز ہیلپ فل, اور بہت مینٹرنگ کا ان کا بڑا اسپیکٹ تھا. اسی طرح ڈاکٹر خالد صاحب جو ہیں ماشاء اللہ ہی از آلویز سپورٹیو اور بڑا آسان کر کے جو ہے وہ کنسیپٹس کو سمجھاتے ہیں. تو یہ سارے آئیڈیل ہیں. تو پروفیشنلز جو ہیں میرے خیال میں پروفیشنلز میں کہوں گا کہ پروفیشنلز میں 2-3 چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو جو سم ٹائم میں دیکھتا ہوں لائبریرینز میں مسنگ ایلیمنٹ ہے. سم ٹائم ہم اپنے آپ کو نا ایڈمنسٹریٹو سمجھ لیتے ہیں. وی آر ناٹ ایڈمنسٹریٹرز, آلدو کہ ہم لائبریریز کی ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں, مگر ایک بڑے فریم میں دیکھیں تو وی آر سروس پرووائڈرز. ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم جب یہ سمجھیں کہ ہم یہاں ہمارا پروفیشن جو ہے وہ ہے ہی سروس دینے کے لیے, ہم جو ہے ہمارا رول جو ہے وہ سروس دینے کے لیے, ہیلپ کرنے کے لیے, تو پھر میرا خیال ہے وہ ہمیں اس قسم کا جو بھی لائبریرین ہے وہ میرا آئیڈیا ہے. جی جی جی. اچھا سر آپ جو ہے ماشاء آپ کا تعلق جو ہے جیسے آپ نے بتایا کہ گاؤں سے ہے, فیصل آباد سے ہے, اور اب آپ جو ہے وہ لاہور سٹی میں ہے, تو آپ کو کیا لاہور کے رنگ نے اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے, یا وہی آج بھی جو محمد رفیق صاحب ہیں اس کی جو دل کا لگاؤ ہے وہ گاؤں کی طرف ہی رہتا ہے؟ جیسے میں نے ذکر کیا, ایک تو اب وہ شہر کا حصہ ہے, کبھی وہ آؤٹ اسکرٹ پہ تھا تو کئی سال ہو گئے وہ شہر کا حصہ بن گیا.
यकीनन वो एक कहावत है, मेरे ससुर बोला करते थे, मैं तो वही से इंट्रोड्यूस हुआ कि ना बलख ना बुखारे जो मतलब छज्जों के चुबारे। ठीक है, तो वो बात ये है कि आपका जहाँ बचपन गुजरा होता है, आपके वो पंजाबी में कहते हैं जो लंगोटिए जहाँ पे होते हैं, आपका दिल वहाँ पे रहता है। ठीक है जी, आप उसके साथ जुड़े रहते हैं, वो आपको वहाँ की मिट्टी भी अच्छी लगती है, वहाँ की जो है ना वो गर्दो गुबार भी अच्छी लगती है। तो जहाँ तक ये लाहौर की बात है, तो लाहौर इटसेल्फ जो है इसमें इस सिटी का कल्चर जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। और मगर जो फैसलाबाद का कल्चर है ना वो भी बहुत खूबसूरत कल्चर, बहुत खूबसूरत कल्चर, कि वहाँ तलख से तलख बात को भी जो है ना वो पॉजिटिव, बड़े आसान फहम और बड़े जो है ना वो हंसी खुशी में कह दिया जाता है। तो वो मुझे कोई इतना ज्यादा ना फर्क नहीं नजर आया। ठीक है, लाहौर की क्योंकि हिस्टोरिकल वैल्यू है एक खास तरह का, लाइक वेलकमिंग कहा जाता है, हम बड़े, तो मुझे लगता है फैसलाबाद में भी हम बहुत वेलकमिंग है। हमारा जो है वो जुड़ी ये है कि सब कुछ जनाब जो है मेहमान है तो वो अल्लाह की रहमत है और वो हमें नजर आता है ओवरऑल पंजाब का कल्चर। तो लाहौर में जो वो एक इल्मी है, एक लोगों से वो डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो यकीनन है, मगर अब वो भी काफी हद तक जो है ना हमें नजर ही आता है कि वो लिमिटेड हो गया है। फॉर एग्जांपल जो इल्मी महफिलें हैं, अगर आप अलहमरा देखें, मैं उधर रहता हूँ वापडा टाउन वाली साइड पे, अलहमरा जो है वो माल पे है, वहां जाना मुमकिन नहीं होता रेगुलर बेसिस पर। आप चाहते भी हैं कुछ इस किस्म के हलकों से तो वो उस तरह पॉसिबल नहीं होता। फिजिकल मैं मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिकली आप सबसे कनेक्ट हो सकते हैं। और मेरी बेटी फॉर एग्जांपल वायलिन सीखना चाह रही थी, तो मैं अब वो देख रहा था कि वो अलहमरा में इस किस्म के ऑप्शंस हैं या इधर, फिर मैंने नियर बाय जो हमारी म्यूजिक एकेडमीज हैं जो हटॉन वगैरह में, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। तो इन अदर वर्ड्स आप थोड़ा सा वो जो पुराने हमें बुक्स में मिलता है, खानों में मिलता है, एक लाहौर का कल्चर, एक महफिलें, अदबी महफिलें और सारी, वो मेरा ख्याल है मिसिंग है, अनलेस के जो है ना वो आपका पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम पूरा एक्सपैंड नहीं होता। फिर इस किस्म के जो फनून लतीफ़ा के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं, उनको एक्सपैंड नहीं किया जाता, क्योंकि लाहौर की आबादी बहुत, एक्सपेंशन बहुत हो गई है। तो इस तरह के इंस्टीट्यूट्स को, लाइक अलहमरा आर्ट काउंसिल की बात कर रहा हूँ, उनको भी अपनी फैसिलिटीज, अपनी सर्विसेज हैं, उनको एक्सपैंड करना चाहिए। तो फिर शायद जो है ना वो लाहौर का एक ट्रू जो सेंस बनती है वो आप एंजॉय करेंगे। और आजकल जो है वो एक बहुत बड़ा अलमिया आप सुनते होंगे, सब लोग जानते हैं, स्मोक का बहुत बड़ा इशू। तो ये आई डोंट नो हम उसको कैसे एड्रेस करने जा रहे हैं। जो अभी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है वो भी लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव नहीं है, जो उस तरह एड्रेस नहीं कर सकते इसी। तो ये शायद जो है ना वो अब कुछ अट्रैक्शन जो है वो खो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी फेवरेट जो बुक है वो कौन सी है जिसको आप रिकमेंड करेंगे कि बच्चे, इस दौर के बच्चे जो है वो जरूर उसको पढ़ें? अगर ये बात आप मुझे 2020 से पहले पूछते तो मैं किसी और बुक का नाम देता। 2020 के बाद जो है मैंने अल्लाह ने थोड़ी सी तौफीक दी कि कुरान को तर्जुमे के साथ कुछ तफसीर पढ़ने की कोशिश की। तो मुझे लगता है ये है कि सबसे बेस्ट जो है ना वो आपको कुरान की तफसीर पढ़नी चाहिए सबसे पहले। अच्छा, उसके बाद जो है वो अगर मैं बात कहूँ तो मेरी एक नहीं मल्टीपल बुक्स हैं जिनको मैं कहूँगा। मतलब मुझे एक ऑथर जो है मोहम्मद हुसैन हैकर, उनका बुक्स जो है उनकी ट्रांसलेशंस भी आपको मिलेंगी, बहुत सारी उन्होंने बुक्स लिखी हैं। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक की उनकी किताब में पढ़ने के लायक है, पढ़ने के लायक है। ठीक है जी। उसके अलावा अगर मैं जनरल फिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी में तो मैंने मंटो भी पढ़ा हुआ है, बानो कुदसिया, अशफाक साहब और इस तरह और भी, जोश मलिहाबादी की वो जो बायोग्राफी है, मेरा ख्याल है कौन सी बारात है, यादों की बारात शायद, इस किस्म की, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं अपने टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंग्लिश राइटर्स में अगर हम कंटेम्प्रेरी ऑथर्स की बात करूँ तो मुझे पाउलो कोएल्हो बहुत पसंद है। ठीक है जी। और इसी तरह जो है और भी मल्टीपल हैं, मगर मैं ये समझता हूँ पढ़ना चाहिए जी आपको जिस तरह का भी हो। और नई नस्ल जो है उमैरा अहमद की बहुत सारे नॉवलों की बात करती है। अनफॉर्चुनेटली मैं भी उसको नहीं पढ़ सका, कुछ रीडिंग हैबिट्स कम हो गई हैं। ये जो लेयर टाइम रीडिंग है उस पर कम मेरा आजकल फोकस है, ज़्यादा प्रोफेशनल रीडिंग पे रहता है फोकस। तो मल्टीपल चॉइसेस हैं।
کھانوں میں سر آپ کو کیا پسند ہے؟ کس طرح کے کھانے پسند کرتے ہیں؟ دیسی ٹائپ کے یا جو آج کل ہوٹلنگ شوٹلنگ بڑی عام ہے، چٹ پٹا؟ میں سارا کچھ کھاتا ہوں، ٹھیک ہے، میں سارا کچھ کھا لیتا ہوں، میں ایکسپیرینس کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں، ٹھیک ہے، مگر الٹیمیٹلی چوائس اگر ہم دیکھیں تو دیسی کھانے پسند، ٹھیک ہے، چوائس جب میں اس کی بات کروں، اور اس میں مجھے جو ہے وہ زیادہ جو پسند ہے وہ چکن کڑھائی ہے، کوئی اچھی بنانے والا ہو کہ سارا جو ہے نا وہ صحیح، اس کے ساتھ بڑی آپ سمجھتے ہیں یہ بڑے ٹریڈیشنل سی ہے ہمارے، تو مگر مجھے ریئلی میں آئی لائک اٹ۔ اچھا سر، جب آپ بالکل فری جی، ہوتے ہیں جاب سے، ڈیوٹی سے، گھر سے بالکل ٹینشن فری، تو اس وقت آپ کیا کرنا پسند کرتے ہیں؟ بیسکلی میں جو ہے نا وہ جب میں فری ہوتا ہوں، آج کل تو میری کچھ ہابیز چینج ہو گئی ہیں، کچھ سالوں سے مجھے اپنی وائف سے زیادہ محبت ہو گئی ہے تو پہلے تھی، تو اب میں شام میری جو ہوتی ہے نا، اکثر میں ریگولرلی میں ٹرائی کرتا ہوں اپنا ٹائم بھی نکال کے سارا، تو میں اس کے ساتھ چائے پیتا ہوں، ہم باہر لان میں بیٹھتے ہیں، ہم گپ شپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا میں زیادہ پسند کرتا ہوں، کیونکہ ان کا کالج لیول کے بچے ہیں، تو مجھے اندازہ ہے کچھ سالوں بعد وہ بہت بزی ہو جائیں گے، پھر ان کے بعد شاید ہمارے لیے ٹائم نہیں ہوگا، اور ادروائز جو ہے دوستوں کے ساتھ ریڈنگ بھی کرتا ہوں، ریڈنگ کرنا پسند کرتا ہوں، آن لائن جو ہے وہ سرفنگ کرنا پسند کرتا ہوں، جب میں لائک ہماری سمر ویکیشنز آتی ہیں اس وقت کوشش کرتا ہوں کہ میں پلان کر لیتا ہوں، کورسیرا کے کورسز ہیں، اس قسم کے کچھ جو کورسز ہیں آن لائن، ان میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو اویل کروں، کچھ سرٹیفکیٹس کورسز کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، پروفیشنل ریڈنگ، ٹولز سیکھنا مجھے پسند ہے، نئے ٹولز جو ہیں وہ اس کے بارے میں آگاہ رہتا ہوں، ان کے بارے میں ٹائم لگاتا ہوں جس دن میرے پاس ٹائم ہوتا ہے۔ آج کل جو ہے نا وہ ٹائم کم ملتا ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ماشاء اللہ 5 PhDs میں کروا چکا ہوں، 3-4 اس وقت بھی پائپ لائن میں ہیں، 2-3 کے تھیسس سبمٹ ہو چکے ہیں، اسی طرح ایم فل کے ملٹیپل اسٹوڈنٹس رہے ہیں، اس وقت بھی ہیں، تو اسٹوڈنٹس کی بہت سارے جو ہے نا وہ چیزیں آئی ہوتی ہیں، ان کے پیپرز آئے ہوتے ہیں، ان کو ریویو کرنا ہوتا ہے، تو زیادہ جو ٹائم میرا ہے وہ اس طرح کی پروفیشنل جو رائٹ اپس ہیں، ریسرچ ایکٹیویٹیز ہیں، ان میں زیادہ گزرتا ہے۔ اچھا سر، آپ کہتے ہیں نا کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی کا جو ہے وہ ہاتھ ضرور ہوتا ہے، آپ نے اپنی وہ ہماری بھابھی سے محبت کا اظہار تو کر دیا، یہ یقیناً وہ انٹرویو کا یہ کلپ بھی دیکھیں گے، تو سر آپ کس سے آپ کی کامیابی آپ کے سمجھتے ہیں کہ کون ہے؟ سر ایک منٹ جی، میری کامیابی کا جی مجھے لگتا یہ ہے، میں ایکسٹرنل فیکٹرز کو نا اس کا مرہون منت ہے میری کامیابی، اگر یہ ہے وہ کامیابی، تو ایک تو وہی جس طرح ہم کہتے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے نا بخصا میرے والدین جو تھے نا وہ ان پڑھ تھے، مگر میں نے 2-3 چیزیں دیکھی ہیں، اور یقیناً مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کی وہ جو جنریشن ہے نا اس میں یہ ساری چیزیں تھیں، کامن تھی۔ مثلا میری والدہ جو تھی وہ پڑھی نہیں ہوئی تھی، اور مگر میں نے ہمیشہ ان کو ہمیشہ قرآن پڑھتے دیکھا ہے، نمازوں کی پابند دیکھا ہے۔ اچھا، والد صاحب اور والدہ میں دونوں میں ایک جو چیز بڑی کامن دیکھی وہ یہ تھی، حسد نہیں تھا، لوگوں کے متعلق بڑے پازیٹیو تھے، بہت پازیٹیو، ٹھیک ہے جی، اتنے پازیٹیو کہ وہ جو ہے کوئی کر بھی گیا ہے تو اس کو بھی وہ پنجابی میں ہاؤ کہہ گیا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اور اتنے وہ واپس آیا ہے تو رابطہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج کی ہمیں نظر آتا ہے ہمارا بھائی بھی تھوڑا سا وہ موڈ بنا لے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی تم اپنے گھر میں خوش، ہم اپنے، وہ نہیں، یہ جنریشن جو تھی نا وہ اس کی طرف نہیں تھی، وہ بڑی پازیٹیو تھی، کنیکٹڈ تھی، ٹھیک ہے جی، اور وہ جو اس وقت کا ہمیں اوور آل بھی کلچر نظر آتا ہے کہ آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے، اور وہ ساری چیزیں میں نے یہ بڑا پازیٹیو دیکھا ہوں۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید پرسنالٹی کی نسبت یہ جو اس قسم کے ٹریٹس، جو اس قسم کے خوبیاں تھیں، انہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے جو کچھ بھی آج میری ذات ہے اس میں۔ جی چلے سر، بہت شکریہ سر، ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے قیمتی وقت سے آج وائس آف لائبریری کے لیے ٹائم نکالا۔ سر سوالات تو بہت ہیں، بہت مزہ آ رہا تھا کہ میرا دل تو کرتا ہے کہ اور بھی سوال پوچھتا جو، لیکن آپ کی مصروفیت بھی ہے،
تو اسی دعا کے ساتھ ہم آپ سے سر اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ خوش رہیں اور اسی طرح پروفیشن کی خدمت کرتے رہیں. اور سر جاتے جاتے ہمارے لیے وائس آف لائبریری کے لیے پاکستان کے اندر جتنی بھی جو ہماری کمیونٹی ہے اس کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے سر؟ جی تھینک یو ویری مچ جی. پہلے تو آپ کا شکریہ اور میری طرف سے سوری, میں نے شروع میں بھی کیا, ابھی بھی کہ آپ نے مجھ سے ملٹیپل ٹائم رابطہ کیا, بس وہ کچھ جو ہے وہ ایک آدھ دفعہ ہماری ٹائم بھی بنا مگر اس میں کچھ ایسی انسیڈنٹ ہو گیا کہ وہ نہیں کر سکے ہم. مجھے بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر کے, اور آپ کا ماشاءاللہ یہ انیشیٹو بھی بہت زبردست ہے. اٹس اے یونیک ون کہ آپ جو ہیں وہ لوگوں کو اس قسم کے پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں ایک انفارمل ماحول میں. تو اس کو جاری رکھیے, میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور اس سے مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے فیضیاب ہوں. جہاں تک میرا میسج یہی ہے کہ دیکھیے ہمیں اپنے رول کو پہچاننے کی ضرورت ہے, اور ہمیں وہ چینج ایلیمنٹ بننے کی ضرورت ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں جی لائبریری پروفیشن کو اس طرح نہیں ملا, اہمیت نہیں ملی سوسائٹی میں, یا اوور آل ہم کہتے ہیں ہمارا سسٹم جو ہے جی سوسائٹی میں یہ چیزیں نہیں ہیں, تو چھوڑ دیجیے وہ جو بھی ہے. آپ اپنی حد تک جو ہے نا وہ اس چینج کو لانے کی کوشش کیجیے, آئدر وہ ایز اے پروفیشنل ہو یا آئدر ایز اے سٹیزن آف پاکستان ہو یا ایز اے ہیومن بینگ. پازیٹیو پلے کیجیے. اللہ نے شاید ہم سے جو پوچھنا ہے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ یہ نہیں پوچھنا کہ آپ چینج کیا لے کے آئے, پوچھنا یہ ہے کہ آپ جو ہے کوئی پازیٹیو جو ہے اس سفر پہ اس راستے پہ چلتے رہیں. تو آپ میرے خیال میں ہم سب کے لیے میسیج یہی ہے کہ پازیٹیو جو ہے نا وہ چینج کے لیے ایلیمنٹ بنیے. جو ہم چاہتے ہیں, جس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں ایک سوسائٹی کو, اس کو بنانے کی کوشش کیجیے. آئیڈیل فیملی کو جس طرح آئیڈیلائز کرتے ہیں اس طرح کی فیملی بنانے کی کوشش کیجیے. جو بھی آپ کا رول ہے ایز اے لائبریرین ہے, ٹیچر ہے, جس طرح ہم آئیڈیل دیکھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے اس طرح کا بننے کی کوشش کیجیے. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ سر. اپنا خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے, ایک نئے ہمارے جو پروفیسر ہیں ان کے ساتھ ہم کوئی پھر نشست رکھیں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, ہم مشکور ہیں سر آپ کے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہماری کمیونٹی کا بھی خیال رکھیے گا, اسی دعا کے ساتھ کہ آپ سلامت سے سر. اللہ حافظ. تھینک یو جی. اللہ حافظ.